ग्रुप जो के आगही के प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने एक प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं। वो 1974 की पाकिस्तान की कौमी असम्बली की कार्रवाई है, जो कि जमात अहमदिया के बारे में हुई। इस कार्रवाई में जमात अहमदिया के खलीफा को बुलाया गया और उनके अकायद के बारे में बहस हुई। ये बहस 18 दिन तक लंबी चली। 18 दिन की लंबी बहसों मुबासा के बाद जमात अहमदिया को गैर मुस्लिम करार दे दिया गया और इनको एक अक़लियत करार दे दिया गया। ये कार्रवाई हुकूमत पाकिस्तान मंजर आम पर लेकर नहीं आई थी, जिसकी वजह से एक लंबा अरसा तक गलत फहमी रही कि पता नहीं इस वक्त तक क्या हुआ था। मगर फिर अब 2011 से कौमी असम्बली ने गूगल पर अपलोड कर दी हुई है। अब इसको सब पढ़ सकते हैं और जो गलत फहमियाँ थी इसके बारे में उनके बारे में जान सकते हैं। जैसा कि मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब कहा करते थे कि अगर कौमी असम्बली की कार्रवाई मंजर आम पर आ जाए तो आधा पाकिस्तान अहमदी हो जाए। हमने तो जनाब ऐसे दलाइल दिए थे कि इनके मुंह बंद कर दिए थे। जब वो कोई जवाब ना दे सके तो उन्होंने जमात अहमदिया को बगैर सोचे समझे गैर मुस्लिम करार दे दिया। ये मिर्ज़ा ताहिर अहमद कहा करते थे। तो हमारा आज का प्रोग्राम इसी बात का तज्जिया करने के लिए है। इस कार्रवाई का तज्जिया करने के बाद हम कह सकते हैं कि इससे जमात अहमदिया को कोई फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, या इससे हम कैसे देखते हैं कि क्या इसको जान लेने के बाद आधा पाकिस्तान अहमदी हो सकता है। इस बारे में हम आज बात करेंगे। हम आपके सामने वो सारी कार्रवाई पढ़ेंगे और फिर इसके ऊपर तबसरा करेंगे। हम एडमिन्स पहले इसको पढ़ेंगे और इसके बाद फिर तबसरा किया जाएगा। साथ ही हमारे साथ हमारे कुछ एक्स एमडीज़ मेंबर हैं जो कि जिनके नाम हैं हाफिज़ चौधरी अकबर साहब, मलिक मुश्ताक साहब, ए के शेख साहब और एस ए ज़फ़र साहब। तो जब हम ये सारी कार्रवाई पढ़ लेंगे तो इसके बाद इस पर तबसरा किया जाएगा। प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा और देखिएगा। हम आज इसके पहले 20 पेजेस पढ़ेंगे और उनके ऊपर तबसरा करेंगे। तो मैं वो 20 पेजेस भी अभी यहाँ पे लगा देती हूँ। सबसे पहले मैं कुछ पेजेस पढ़ूंगी और उसके बाद हमारी दूसरी एडमिन्स पढ़ेंगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, प्रोसीडिंग ऑफ द स्पेशल कमेटी ऑफ द whole house held in Camera, Monday 5th August 1974. The special committee of the whole house met in Camera in the Assembly Chamber, State Bank Building, Islamabad. At 10 of the clock in the morning, Mr. Chairman Sahibzada Farooq Ali in the chair. Recitation from the Holy Quran. कुरान पाक की तिलावत होती है अभी। Proceeding of cross examination. Mr. Chairman, I think we will start just within 5 minutes. The Attorney General is busy in my chamber discussing the question with Maulana Zafar Ahmad Ansari and he will be here within 2 or 3 minutes. हाँ, बुलवा ले इनको, वो हाउस ही में आ जाए, यहाँ डिस्कस कर ले। इन्हें अभी नहीं डेलीगेशन को नीचे बुलवा ले, वो अभी स्टार्ट करने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। एंड अगेन आई विल रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मेंबर्स दैट इन द प्रेजेंस ऑफ द डेलीगेशन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द विटनेसेस no controversial issues should be raised. The Attorney General may be allowed to put the questions, and if any honorable member is not satisfied with the question or he think that the answer is evasive, he can send a cheat to me or to the Attorney General, and if something of a very important nature comes to the notice of any honorable member, he can make a request and we can adjourn the house for 5 or 10 minutes. We can ask the witness to wait outside and we can discuss the matter among ourselves. Yes. जनाब मोहम्मद हनीफ खान, मौके पर किसी के जहन में कोई नया सवाल आए तो इसके मतलब क्या प्रोसीजर है। जनाब चेयरमैन, इसके मतलब जनाब मोहम्मद हनीफ अटॉर्नी जनरल साहब को लिखवा दें। जनाब चेयरमैन, आप नोट करके अटॉर्नी जनरल साहब को दे दें। और इसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब ने ये कहा था परसों स्टेयरिंग कमेटी में कि एज अ लायर जो डिफ़िकल्टीज होती हैं, जो मेथड होता है वो हर लायर का अपना मेथड होता है। तो वो कहते हैं ऑफ पुटिंग द क्वेश्चंस एंड गेटिंग द आंसर्स फॉर 2 hours और फॉर 1 day, लेट हिम
be allowed to have a free hand in cross examination, and if the honorable member feels that something is missing or lacking, they can guide him and instruct him. Mr. Attorney General, have you anything to say? Have you anything to add? Acha, should we call the witness? One thing also, I will request that during the cross examination, the quorum may be kept 10 from this side and 30 from that side. The honorable member can come and go, but the quorum may be kept in fact. हाँ जी, बुला ले. I will request the honorable member to be in their seats, can come nearer to the unoccupied seats according to their choice. If they want to sit where they are, it is up to them. The delegation entered the chamber. Oath taking the witness of the Qadiani group. Mr. Chairman, now we will start with the proceeding. I will request the witness to take the oath. मिर्ज़ा नासिर अहमद, गवाह सरबराह जमात अहमदिया रब्वा, मैं खुदा ताला को हाजिर नाजर जानकर जो कहूँगा ईमान से सच कहूँगा. Method of recording the cross examination. Mr. Chairman, yes, the Attorney General, for the reporters, for every question and answer, there should be the separate sheet. Yes. Rana Muhammad Hanif Khan, the proceeding are going to be lengthy. I think if the Attorney General can keep on sitting, that will be much better. Mr. Chairman, it is up to him, Rana Muhammad Hanif Khan. He might face some difficulties. Mr. Chairman, it is up to him. It is up to the Attorney General, because we allowed the witness even to make a statement while sitting. Rana Muhammad Hanif Khan, that is why it is up to him. Mr. Chairman, it is up to him. First examination of the Qadiani group delegation. Mr. Yahya Bakhtiar, Attorney General of Pakistan. Mirza Sahab, I would be asking you certain question, but if you find that you don't want to answer any question, or you cannot answer any question. Chairman, the mic. Mr. Yahya Bakhtiar, I repeat, Mr. Chairman, the mic is all right, but the mic के बारे में कोई बातचीत कर रहे हैं. Mr. Yahya Bakhtiar, will you? Chairman, नहीं, Honorable Attorney General साहब का कद लंबा है, एक रुकन. हाँ जी. Mr. Yahya Bakhtiar, no, it is all right. Mr. Chairman, the member can use the earphone. Mr. Yahya Bakhtiar, I will be asking you certain questions. If you find that you cannot answer these questions, or any one of them, or you do not want to answer that question, you are not bound to do so, but you will appreciate that the special committee will draw such inference as it consider. Appreciate from your refusal to answer any particular question that inference may be favorable to your cause or may be adverse. If you are not in a position to answer any question straight away, you may ask the committee for time, and if it is so considered, it will give you time to answer the question. Now, sir, will you tell us who was the founder of the Ahmadiyya movement? Mirza Nasir Ahmad, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Sahab. Yahya Bakhtiar, will you please give us the brief account of his life? When I say brief account of his life, I mean when he was born, where he was born, what was his education, the family background, and the date of his death and place of his death. मिर्ज़ा नासिर अहमद, इसके मतलब ये दरख्वास्त करूँगा कि मुझे वक्त दिया जाए, मैं कल लिखा हुआ आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा. मिस्टर यहया बख्तियार, थैंक यू. यू आर मिर्ज़ा गुलाम अहमद ग्रैंडसन? मिर्ज़ा नासिर अहमद, जी हाँ. मिस्टर यहया बख्तियार, हिज सन्स? मिर्ज़ा नासिर अहमद, हिज सन. मिस्टर यहया बख्तियार, will you please give us some brief account of your life, your education, your date of birth, because the whole record is being prepared. That's why I am asking. मिर्ज़ा नासिर अहमद, मैंने सुना है कि मैं 16 नवंबर 1909 में पैदा हुआ था. और कह के फिर रुक जाते हैं. गुल औरंगजेब, जनाब आवाज़ नहीं आ रही. जनाब चेयरमैन, थोड़ी सी वॉल्यूम आप इंक्रीज कर दें, नॉट टू मच कि शोर हो. इट इज़ ऑल राइट. वो फिर पूछते हैं कि क्या ये ठीक है. मिर्ज़ा नासिर अहमद, 16 नवंबर 1909 की मेरी पैदाइश है. मेरा ख्याल है कि मैट्रिक के रिकॉर्ड में चंद दिनों का फ़र्क है, यानी असल मेरी पैदाइश 16 नवंबर 1909 की है जैसा कि मुझे बताया गया है. इसके बाद मेरी दादी ने मुझे ले लिया था और इनकी गोद में ही मेरी परवरिश हुई है. अपनी वालदा के पास मैं नहीं रहा और दादी से मेरी मुराद बानी सिलसिला आलिया अहमदिया
کی بیگم صاحبہ ہیں۔ بچپن میں نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا، پھر میں نے عربی کی تعلیم حاصل کی، مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا سن 29 میں، اور پھر میں نے سن 30 میں سارے مضامین کے ساتھ میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ پھر میں نے گورنمنٹ کالج میں 4 سال گزارنے کے بعد سن 34 میں BA کا امتحان پاس کیا فلسفی اور سائیکالوجی کے ساتھ، اور سن 34 میں آکسفورڈ میں بلیل کالج میں داخل ہوا۔ اکتوبر سے وہاں کی ٹرم شروع ہوتی ہے، اور سن 34 میں نے، جس کو وہاں کی زبان میں PPE کہتے ہیں، یعنی فلسفی، پولیٹکس اینڈ اکنامکس، ان مضامین میں نے وہاں BA کیا، اور ان کے قاعدے کے مطابق چند سال گزارنے کے بعد اگر انسان آن رول داخل رہے یونیورسٹی میں، تو وہ آنری ڈگری MA کی دے دیتے ہیں، جو مجھے اس لیے لینی پڑی کہ مجھے جماعت نے آگے پھر انہوں نے بات چھوڑ دی ہے۔ اس کام کے لیے میری زندگی وقف تھی۔ 1944 میں ہمارا جو کالج تھا، تعلیم الاسلام کالج، اس کا پرنسپل مقرر کر دیا، اور 1944 سے 1965 نومبر 1965 تک میں تعلیم الاسلام کالج کا پرنسپل رہا۔ پہلے انڈیوائیڈڈ انڈیا میں، پھر ڈویژن ہو گئی، تقسیم ہو گئی، اور پاکستان بنا، اور ہمارا کالج یہاں آ گیا۔ اور چونکہ ہمارا سارا کتب خانہ لائبریری کالج کی، جیسا کہ جماعت کی لائبریری کا اکثر حصہ وہاں رہ گیا تھا، اپریٹس کالج، سائنس کالج کا یہ نئے سرے سے سارا یہاں ہمیں انتظام کرنا پڑا، اور 1965 تک میں پرنسپل کی حیثیت سے قوم کی خدمت کرتا رہا، اور 1965 میں نومبر 1965 میں مجھے جماعت احمدیہ نے انتخاب کے ذریعے اپنا امام منتخب کیا۔ میں ابھی دعوت دیتی ہوں وجیہہ ظفر کو کہ وہ آئیں اور جو انہوں نے پیج پڑھنے ہیں وہ پڑھیں۔ Mr. Yahya Bukhtiar. Now, sir, you hold the office of the Imam of Jamaat-e Ahmadiyya, Mirza Nasir Ahmad, Jamaat-e Ahmadiyya. Mr. Yahya Bukhtiar, and you are also the third caliph of the Mirza Ghulam Ahmad. اور آپ تیسرے خلیفہ مرزا غلام احمد کے ہیں۔ مرزا ناصر احمد، ہاں جی۔ Mr. Yahya Bukhtiar, and you are also called Amirul Momineen by your Jamaat people, اور آپ کی جماعت کے لوگ آپ کو امیر المومنین کہہ کر بلاتے ہیں۔ مرزا ناصر احمد، ہاں وہ بھی مجھے کہتے ہیں۔ Mr. Yahya Bukhtiar, now sir, will you tell us the different duties and the discharge or functions that you perform or power that you exercise in the various capacities as Imam, as Khalifa and Amir, or is it the same function? Mirza Nasir Ahmad, same function. Mr. Yahya Bukhtiar, in all the offices. مرزا ناصر احمد، مختلف لوگ مختلف باتیں کہہ دیتے ہیں۔ اصل میں خلیفۃ المسیح ثالث یعنی مہدی موعود کے تیسرے خلیفہ۔ Mr. Yahya Bukhtiar, can different person hold these 3 different offices? مرزا ناصر احمد، ہاں نہیں۔ Mr. Yahya Bukhtiar, it has to be the same person. And now, sir, this Jamaat-e-Ahmadiyya, is it a body different and a district from Ahmadiyya movement, or is it same controlling organization within the movement? Mirza Nasir Ahmad, جماعت احمدیہ جس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں، جماعت احمدیہ جماعت کے ان افراد کی جماعت ہے جو خلافت ثالثہ کی بیعت کرتے ہیں۔ ایسے احمدی بھی ہیں جو خلافت کی بیعت نہیں کرتے، وہ ہم جس معنی میں جماعت احمدیہ استعمال کرتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں، لیکن احمدی ہیں وہ۔ Mr. Yahya Bukhtiar, you mean the people who belongs to Lahori group? Mirza Nasir Ahmad, ہاں، people who belongs to the Lahori group are scattered individuals sometimes who don't take bath but they call themselves Ahmadi. Mr. Yahya Bukhtiar, every person who takes bath is a member of Jamaat Ahmadiyya. Mirza Nasir Ahmad, ہاں، جماعت احمدیہ جس کو جماعت مبائین بھی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں۔ Mr. Yahya Bukhtiar, and you said, sir, that you are elected of this office. Who elects you? Who elects the Imam? Mirza Nasir Ahmad, by an electoral college. Mr. Yahya Bukhtiar, that is an electoral college. Will you please kindly tell us the composition or the number of that electoral college? Mirza Nasir Ahmad, صحیح تو مجھے تعداد نہیں معلوم، میرا خیال ہے کہ کوئی 500 کے قریباً 500 ہیں، اور اس میں مختلف گروپس کی نمائندگی ہے۔ ایک تو جماعت کی جو تنظیم ہے
اس کے ممبر ہیں، مثلاً ضلع کا امیر، ایک یہ ہیں، ایک وہ ہیں جو باہر جا کر تبلیغ اسلام پر ایک معین اور مقررہ وقت لگا چکے ہیں۔ وہ اپنے اس کام کی وجہ سے جو انہوں نے تبلیغ اسلام کا کیا ہے وہ الیکٹورل کالج کے ممبر ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے ایک خاص وقت یہاں تربیت اور اصلاح پر خرچ کیا ہے اپنی زندگی کا، وہ اس کے ممبر ہیں۔ جو صدر انجمن احمدیہ ہے، یہ ہماری انتظامیہ کی تنظیم ہے، رجسٹرڈ باڈی، تو اس کے جو ذمہ دار عہدیدار ہیں وہ اس کے ممبر ہیں۔ ایک ہے ہماری انتظامیہ جس کا تعلق بیرون پاکستان کے اکثر حصہ سے تبلیغ اسلام کا ہے۔ اکثر حصہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض حصے اس کے اندر نہیں شامل، تو وہ ان کے جو ہیں عہدیدار مرکزی، وہ اس کے الیکٹورل کالج کے ممبر ہیں۔ ایک اور تنظیم ہے ہماری بڑی محدود سی، اس کے جو عہدیدار ہیں وہ اس کے ممبر ہیں۔ اور صحابہ، ہاں، حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے وقت میں جو جماعت احمدیہ میں اور سلسلہ احمدیہ میں داخل ہوئے تھے، ان میں سے جو زندہ ہیں اس وقت وہ الیکٹورل کالج کے ممبر ہیں۔ اپنی وہ پرانی ایسوسی ایشن کی وجہ سے اس کے نتیجے میں، اور ویسے اس کے متعلق میرا خیال ہے اخبار الفضل میں ایک نوٹ شائع ہوا ہے، اگر آپ ضرورت سمجھیں تو میں بھجوا دوں گا آپ کو۔ جناب یحییٰ بختیار، شکریہ، آپ بھجوا دیجئے۔ And Mirza Sahib, most of these members are nominated by somebody else or they are elected by different groups in district or different areas. Mr. Nasir Ahmed, these who come from the districts are elected by an organization in the districts. مثلاً لائل پور میں 100 سے اوپر ہماری جماعتیں ہیں، اتنی تعداد میں کہ ان کے اپنے پریزیڈنٹ ہیں اور وہ پریزیڈنٹ امیر ضلع کا انتخاب کرتے ہیں، تو اس طرح وہ الیکٹڈ ہیں، وہ جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں ضلع کی، اور وہ اپنی ایسوسی ایشن کے، جیسے میں نے کہا کہ ایک حصہ وہ ہے جنہوں نے بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کے وقت میں بیعت کی تھی، وہ پرانے جماعت کی ٹریڈیشن سے واقف اور بڑی قربانیاں دیں، انہوں نے ساری عمر، بزرگ ہیں، سکہ ہیں، وزن ہے ان کی رائے میں، وہ ہیں، اور وہ الیکٹڈ نہیں، وہ تو اپنے پرانے آ رہے ہیں۔ Mr. Yahya Bukhtiar, and is it correct that all the members of Mirza Ghulam Ahmad's family are ex-officio members of the Electoral College? Mirza Nasir Ahmed: ہاں، میں سوال سمجھ گیا ہوں۔ فیملی کے معنی عام طور پر نہیں لوگ سمجھتے، یہ فکرہ تو درست نہیں، میں اسی واسطے بیان کرنے لگا ہوں۔ امید کرتا ہوں میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ آپ کو سمجھا دوں۔ بڑا کمزور انسان ہوں۔ فیملی سے مراد آپ کے 3 بیٹے، ان کے بیٹے۔ جناب یحییٰ بختیار: ان کے بیٹے نہیں ہیں؟ نہیں۔ مرزا ناصر احمد: وہ نہیں اس میں شامل، اور وہ تینوں وفات پا چکے ہیں، اس واسطے وہ جو حصہ ہے کہ فیملی کے اس میں ہے وہ اس میں نہیں رہا۔ مسٹر یحییٰ بختیار: نیورر ایکسکلوڈس دی فردر اوے، یہ اصول اچھا ہوگا، اگر ان کے بیٹے زندہ نہ ہوں تو پھر ان کے بیٹے آ سکتے ہیں۔ مرزا ناصر احمد: نہ 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 نہ، کوئی نہ، ان کے بیٹے زندہ ہوں تب بھی وہ نہیں آ سکتے، صرف وہ 3، فیملی سے مراد صرف وہ 3 ہیں، چوتھا کوئی نہیں۔ جناب یحییٰ بختیار: اچھا جی، دس آفس از اٹ فار لائف ٹائم؟ مرزا ناصر احمد: It is for life. Mr. Yahya Bukhtiar: And where you were elected, was there any other candidate who contested against you, or normally the election is anonymous? The election is anonymous. 1, 2 normally contested the election. میں نے بھی کنٹیسٹ نہیں کیا۔ Mr. Yahya Bukhtiar: Somebody contested against you? مرزا ناصر احمد: نہ، میں نے کنٹیسٹ کیا، نہ کسی اور نے کیا، ہمارے یہاں یہ طریقہ نہیں ہے، نہ کسی کا نام، کوئی نام اپنا پیش نہیں کر سکتا۔ جناب یحییٰ بختیار: کوئی اور بھی نام پیش نہیں کر سکتا؟ مرزا ناصر احمد: کوئی اور وہیں پیش کر سکتے ہیں، پہلے نہیں، وہاں پیش ہوئے 2 نام اور وہ دونوں ہمارے خاندان کے تھے، اور مجھے جب منتخب کیا تو دوسرے نے اسی وقت بیعت کر لی۔ مسٹر یحییٰ بختیار: These are the rules or conventions under which the selection is held in this manner. مرزا ناصر احمد: ہاں، یہ قاعدہ ہے ہمارا بنیادی کہ کوئی شخص اپنا نام تجویز نہیں کرے گا، کوئی شخص کسی دوسرے کا وقت سے پہلے نام تجویز نہیں کرے گا ہی نہیں، کوئی کنونسنگ نہیں ہوگی۔ Convincing is not
allowed, Mr. Yahya Bukhtiar. And sir, is there any provisions in these rules or conventions for the removal of the imam or khalifa from his ऑफिस? मिर्ज़ा नासिर अहमद, नहीं, इसका एक बेसिक तसव्वुर है हम जिस पर ईमान रखते हैं। हमारा ईमान ये है कि कुरान करीम की एक आयत की रोशनी में वो हमारा ईमान है, यस्तखलिफन्नहुम, कि हमारा जो खलीफा मुंतखब होता है उसमें अल्लाह ताला की मर्ज़ी काम कर रही होती है। चूँकि ये मादी दुनिया तदबीर की दुनिया है, इस वास्ते ज़ाहिर में ये जो है इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर ये वोट दे रहे होते हैं, लेकिन इनके ज़हनों के ऊपर अल्लाह ताला का तसर्रुफ होता है और जिसको वो चाहता है वही हो सकता है। और चूंकि ये इंतखाब हमारे नज़दीक में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दूसरे इससे मुत्तफिक होंगे या नहीं होंगे ये तो चूंकि अल्लाह ताला का इरादा, मख्फी इरादा इसमें काम कर रहा है, इसलिए रिमूवल का सवाल ही नहीं पैदा होता। जिसने मुंतखब करवाया वो रिमूव कर सकता है, वो इसकी मर्जी है, जिस वक्त मर्जी मौत दे दे और इंसान जो है वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाए। Mr. Yahya Bukhtiar, sir, but the Khalifa is after all a human being, according to you, even if he is elected by divine intervention. Mirza Nasir Ahmad, he is a human being who leaves the world any moment of God's so will. Mr. Yahya Bukhtiar, no, that is true, but supposing he got mentally or physically incapacitated, he can fall ill, is there any rule? मिर्ज़ा नासिर अहमद, नहीं, कोई रूल नहीं और हमें ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हमारे नज़दीक ऐसा वाक़या कोई हुआ ही नहीं। मिस्टर याहिया बुख्तियार, he cannot fall ill. मिर्ज़ा नासिर अहमद, कानून तो जब बनता है जब उसके बनाने की ज़रूरत हो। मिर्ज़ा याहिया बुख्तियार, I am asking you for the clarification. The Khalifa cannot fall in physically. मिर्ज़ा नासिर अहमद, हाँ, to the एक्सटेंट ये कि इसको मलेरिया हो जाए या उसको ब्रोंकाइटिस हो जाए, उसके मैदे में दर्द शुरू हो जाए या सर में दर्द हो जाए तो वो और चीज़ें हैं। मिस्टर याहिया बुख्तियार, नो, बट सपोजिंग ही गेट्स पैरालाइज्ड बॉडीली और फिजिकली और मेंटली। Mirza Nasir Ahmad, bodily yes, but mentally no. Mr. Yahya Bukhtiar, he can never suffer from any mental illness. Mirza Nasir Ahmad, हाँ, हम समझते हैं कि नहीं होगा। जनाब याहिया बुख्तियार, mental illness इनको नहीं हो सकती। Sir, is there any other body or organization within the Jamaat which can revise or modify or alter any order or decisions of the Khalifa or Imam? Mirza Nasir Ahmad, नहीं। जनाब याहिया बुख्तियार, मजलिस शूरा और मिर्ज़ा नासिर अहमद, खिलाफत हमारे अकीदे के मुताबिक खिलाफत के लिए मशवरा ज़रूरी है, इसलिए तमाम बुनियादी असूल जो तय किए जाते हैं वो खलीफा वक़्त जिस ज़माने में भी हो वो शूरा के अंदर करता है और मशवरे करके सारे और जायज़ा लेकर सोच विचार के दुआओं के साथ वो मशवरे करके तब वो फैसला करता है। इस वास्ते खलीफा डिक्टेटर नहीं। याहिया बुख्तियार, नो, आई नो दैट, बट खलीफा आफ्टर कंसल्टेशन हिज ऑर्डर इज द फाइनल, और मुशावरत में मिर्ज़ा नासिर अहमद, इसके ऑर्डर्स ये हैं कि कसरत राय जो फैसला करती है मैं इसके इत्तफाक करता हूँ। याहिया, नो, बट आई एम जस्ट आस्किंग यू। जी अस्सलाम वालेकुम। अब सफ़ा नंबर 14 से आगे मैं इसको पढ़ती हूँ। इसमें लिखा है ये कि जैसे कि अभी वजीहा बात कर रही थी कि वो कहते हैं कि जो शूरा है यानी कि जो मशवरे तुम लोग करते हो आपस में, तो जो कानून बनता है वो कैसे होता है। तो यहाँ पेज नंबर 14 में मिर्ज़ा नासिर अहमद कहते हैं, हाँ नहीं मैं बताता हूँ, यानी एक है कानून, एक है उसकी जिस तरह वो जाहिर होता है कानून। तो मिस्टर याहिया बख्तियार, लीगल पोजीशन, इफ़ यू पास एन ऑर्डर आफ्टर कंसल्टेशन और विदाउट कंसल्टेशन विद योर कोलीग्स और विद, तो आगे वो डॉट्स हैं क्योंकि इसका मतलब कि अभी बात ख़त्म नहीं किया, तो आगे से वो बोल पड़ते हैं मिर्ज़ा नासिर अहमद, हाँ, अगर मैं मशावरत के, मसलन उन्होंने कहा कि हमारी राय ये है, तो खलीफा वक्त का ये हक है कि उनको ये कहे कि इन वजूहात की बिना पर मेरे ख्याल में तुम्हारी राय दुरुस्त नहीं है। अमलन ये होता है कि वो कहते हैं ठीक है हम समझ गए, यानी कि प्रैक्टिकली ये होता है कि जो खलीफा है वो उनको अगर कोई मंजूर हो जाता है मशावरत के बाद, यानी सारा मशवरा हो गया और कोई एक राय जो है वो तजवीज़ हो जाती है, तो अगर
خلیفہ وقت ان کو یہ کہہ دے کہ یہ وجوہات کی بنا پر میرے خیال میں تمہاری رائے درست نہیں ہے، تو وہ سمجھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ مان جاتے ہیں خلیفہ کے، وہ متحد ہوتے ہیں۔ تو یحییٰ بختیار کہتے ہیں یہ بات نو مرزا ناصر یونینیمس فیصلہ ہو گیا، یعنی کہ یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے ٹوٹل، اس میں وہ آ جاتے ہیں کہ ہاں بھئی اب فیصلہ ہو گیا جو کہہ دیا حضور نے۔ تو یہاں آگے پھر مرزا ناصر احمد کہتے ہیں، یحییٰ بختیار صاحب کہتے ہیں مائی کوشچن از ویری سمپل ون، کین دے اوور رول یو اور کین یو اوور رول دیم لیگلی اسپیکنگ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا تو سمپل بات ہے، تم مجھے یہ تو بتاؤ کہ کیا وہ تم ان کو اوور رول کرتے ہو یا وہ تمہیں اوور رول کرتے ہیں لیگلی اسپیکنگ؟ تو یعنی کہ ان کو اوور رول کا مطلب ہے کہ وہ اتھارٹی جو ہے وہ کس کی ہوتی ہے، اتھارٹیٹیو تم ہوتے ہو یا ان کا فیصلہ ہوتا ہے؟ تو یہاں پر پھر وہ کہتے ہیں مرزا ناصر احمد دے کانٹ اوور رول می، کہ میں پوری فل اتھارٹی ہے اور وہ مجھے اوور رول نہیں کر سکتے۔ تو مرزا ناصر احمد دے کانٹ اوور رول می مسٹر یحییٰ بختیار بٹ یو کین اوور رول دیم، کہتے ہیں اچھا پھر وہ تو تمہیں نہیں اوور رول کر سکتے، تم انہیں اوور رول کرتے ہو؟ تو مسٹر یحییٰ بختیار وہ ان کو کہتا ہے، مرزا ناصر احمد کہتے ہیں اینڈ دا کوشچن آف مائی اوور رولنگ them does not arise in the context I have just told you، کہتے ہیں جب میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ ان کے تو جب وہ مجھے اوور رول نہیں کر سکتے تو پھر ان کے اوور رول مجھے کرنے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جب وہ میرے ساتھ متفق ہو گئے، یہ میں ریڈ کر رہی ہوں، کیونکہ جب وہ میرے ساتھ متفق ہو گئے اور وہ یونینیمس فیصلہ دیتے ہیں تو میرے اوور رول کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مسٹر یحییٰ بختیار بٹ یو کین اوور رول دیم، تو وہی سوال بار بار وہ کرتے جا رہے ہیں، اور مرزا ناصر احمد کہتے ہیں نہیں میرے اوور رول کرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، اینڈ دے ڈونٹ اوور رول می، یعنی کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم ان کو اوور رول کرتے ہو؟ سمپل بات ہی یہ کہہ دیتے کہ نہیں، کہ ہاں میں ہی اتھارٹی ان کے اوپر ہوں اور میں اوور رول کرتا ہوں، لیکن چونکہ وہ یہ ایک اپنے آپ کی یہ بیڈ نہیں بتانا چاہتے کہ میں فلی ڈکٹیٹر کی طرح میں کام کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ دے ڈونٹ اوور رول می، یعنی دوسری طرف بال پھینک دیا کہ وہ مجھے اوور رول نہیں کر سکتے۔ تو یہ ان سے انہوں نے پوچھا پھر تم اوور رول کرتے ہو، یعنی اتھارٹی تمہاری ہے پھر کہتے ہیں کہ وہ میرے پہ اتھارٹی نہیں رکھ سکتے، یہ دوسرے لفظوں میں یہ بتا دیتے ہیں۔ تو مسٹر یحییٰ بختیار کہتا ہے تھینک یو سر، پھر وہ آگے کہتا ہے یحییٰ بختیار سر what is the significance of these three different titles امام، خلیفہ and امیر المومنین، how you or your جماعت interpret them، کہ یہ جو کہتے ہیں خلیفہ، امام اور امیر المومنین کو ذرا علیحدہ علیحدہ کر کے بتاؤ کہ اس کا کیا تم اس کو تشریح کیا کرتے ہو اس کو۔ تو مرزا ناصر احمد کہتے ہیں آفیشیل ڈیزیگنیشن جو ہے وہ خلیفۃ المسیح ہے، امیر المومنین جو ہے وہ لوگ ویسے لکھ دیتے ہیں، امام جماعت احمدیہ لکھ دیتے ہیں، خصوصاً یہ جو بیرون پاکستان کی جماعتیں ہیں ان کے لیے بعض خلیفۃ المسیح ان کی زبان پر بھی نہیں چڑھتا، اس واسطے وہ کہہ دیتے ہیں ہیڈ آف دا ورلڈ وائڈ احمدیہ کمیونٹی، لیکن جو آفیشیل ہے وہ صرف خلیفۃ المسیح ہے۔ دوسری دو ٹرم ان یوز ہیں بعض دفعہ، لیکن وہ آفیشیل نہیں ہے، آفیشیل خلیفۃ المسیح ہے۔ اب یہاں پر وہ نہیں بتانا چاہ رہے کہ یہ امیر المومنین جو ہیں وہ، کیونکہ وہ سارے مسلمان اس کے نیچے پھر آ جاتے ہیں، تو وہ بس یہی بچ کے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف خلیفۃ المسیح ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ تو مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں نو بٹ یو سیڈ دیٹ یو آر امام آف دا جماعت۔ مرزا ناصر احمد کہتے ہیں لوگ مجھے امام کہہ دیتے ہیں، خلیفۃ المسیح کا مطلب ہی امام ہے، حالانکہ اس کا مطلب امام تو نہیں ہے، خلیفۃ المسیح کا مطلب مسیح کا خلیفہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ لوگ مجھے کہہ دیتے ہیں۔ تو مسٹر یحییٰ بختیار اینڈ یو ہیو ناٹ یور سیلف چوزن دا ٹائٹل آف امام، دے کال یو، کہتے تم نے خود نہیں یہ بنایا کہ بھی میں امام ہوں، صرف وہ کہتے ہیں۔ تو مرزا ناصر احمد کہتے ہیں او نو دے کال می،
اب یہاں پہ دیکھیں کہ کیا کال کرنے کا کیا مطلب ہے، وہ الاؤ ہیں تو وہ کال کرتے ہیں نا. مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں آؤٹ آف ریسپیکٹ، کہ عزت کی وجہ سے. تو مرزا ناصر احمد کہتے ہیں ہاں میں نے تو اپنے لیے خلیفۃ المسیح کا بھی منتخب نہیں کیا، انہوں نے مجھے منتخب کر لیا. یعنی ٹوٹل ہمبل ہے یہاں پر سارا، کہ بھی انہوں نے مجھے کر لیا ہے، میں نے تو انہیں یہ بھی نہیں کہا تھا. مرزا ناصر احمد ہاں میں سمجھ گیا. اچھا وہ مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں اینڈ وین دے کال یو امیر المومنین، what is the meaning of امیر المومنین؟ that you are the امیر of all the moments. اب یہاں چونکہ یہ سوال کا خطرہ تھا ان کو، اس لیے یہ اپنے آپ کو خلیفۃ المسیح بولتے جا رہے تھے. اب یہاں پر مرزا ناصر احمد پھر کہتے ہیں ہاں میں سمجھ گیا، ان لوگوں کا امیر جو اس شخص کے دعویٰ کو قبول کرتے ہیں جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ مومن ہے. اب یہاں پہ امیر المومنین کی تشریح کرنے کی بجائے یہ بتا دیا کہ وہ مومن کون ہیں جن کے اوپر جو مجھے امیر بناتے ہیں، وہ مومن ہے جو مہدی ہونے کا جو دعویٰ کیا اس کو قبول کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں ال جو ہے الف لام عربی زبان میں وہ عہد کے لیے بھی آتا ہے، یعنی خاص گروپ کی طرف اشارہ ہے. تو امیر المومنین کا اس کے علاوہ کوئی اور مطلب نہیں. تو مسٹر یحییٰ بختیار امیر احمدیز، مرزا ناصر ہاں امیر مبائی احمدی، ہاں ایسے احمدیوں کا امیر جو مبائی ہیں یعنی بیعت کی ہوئی ہے جنہوں نے. سارے احمدی بھی نہیں، یعنی اس سے بھی نیرو ہے، یعنی کہتے ہیں سارے احمدی بھی نہیں، اس سے بھی تھوڑے جو گروپ کے لوگ ہیں، یہ اس کا مطلب ہے. تو یحییٰ بختیار کہتا ہے جناب یحییٰ بختیار ہاں بٹ belonging to your school of thought, so according to you moments are, if I put it this way, only these who belong to your school of thought, those Ahmadis. وہ پوچھتے ہیں یحییٰ بختیار، تو مرزا ناصر احمد کہتے ہیں only those of the moments who belong to our thought. تو مسٹر یحییٰ بختیار of the moments not all، کہ وہی جو مومنز ہیں یعنی بیعت جنہوں نے کیا ہیں سارے نہیں. تو مرزا ناصر احمد کہتے ہیں ہاں of the moments، میں نے اسی واسطے وضاحت کی ہے. حالانکہ وضاحت نہیں کی انہوں نے، وضاحت وہ کر رہے ہیں پوچھ کے، لیکن یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسی واسطے یہ وضاحت جو ہے وہ کر دی ہے. پھر یہاں پر مسٹر یحییٰ بختیار پوچھتے ہیں that is what I want you to clarify. کہتے ہیں کہ میں یہی تو چاہتا ہوں کہ تم کلیریفائی کرو. یعنی ابھی بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی ہے مسٹر یحییٰ بختیار کو، اور کوئی کلیریفیکیشن ابھی بھی ان کے پلے کچھ نہیں پڑا کہ یہ احمدی مومن کے امیر ہیں، خلیفہ ہیں یا کیا ہیں. اور یہ کہتے لوگ مجھے یہ بھی کہہ دیتے ہیں، لوگ مجھے یوں بھی کہہ دیتے ہیں، بس یہ کہتے جا رہے ہیں. تو پھر مرزا ناصر احمد نے کہا ہاں بالکل، اس سے زیادہ اس کا کوئی مطلب کوئی نہیں، یعنی کہ اب چھوڑو میری جان. ہاں بالکل، اس سے زیادہ اس کا کوئی مطلب نہیں. مسٹر یحییٰ بختیار بھی کہتے ہیں یو ڈونٹ پریٹینڈ ٹو بی دی امیر آف آل دا مسلمس. ان کو سوال کرتے ہیں کہ تم سارے مسلمانوں کے تو امیر نہیں ہو نا. تو مرزا ناصر احمد کہتے ہیں او نو ناٹ آل دا مومنس. انہوں نے اب مسلم بولا ہے اور مرزا ناصر احمد نے مومن اس کو بنا دیا. پھر وہ ایک کنفیوژن وہ بنا دی ہے، اور جو مطلب سیدھی طرح سے نہیں بلکہ تھوڑا ٹیڑھی انگلی سے کہتے ہیں نا کہ نکالنا، وہ اس جگہ پہ نظر آ رہا تھوڑا سا ہے. تو مسٹر یحییٰ بختیار کہتا ہے مومنز مینز مسلم isn't it. تو وہ کہتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ مسلم ہی ہے، ایسے نہیں ہے. تو مرزا ناصر احمد کہتے ہیں تھوڑا سا فرق یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ایک بدو کو بتاتے ہوئے کہ اسلام یہ ہے اور ایمان یہ ہے، اور قرآن کریم میں بھی وہ فرق یہ ہے، وہ تو ایک لمبا مضمون بن جاتا ہے. اب انہوں نے یہ کہا کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے، اور رسول کریم نے ایک صحابی کو بتایا تھا. یہاں پھر وہ ریفر کر رہے ہیں ایک حدیث کی طرف، اور پھر کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں بھی وہ یہ فرق جو ہے وہ بتایا ہوا ہے. تو پھر اگر میں کہتے ہیں ابھی بتانے لگوں تو لمبا مضمون بن جائے گا. تو پھر مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں سر از جماعت احمدیہ اے پیورلی ریلیجس آرگنائزیشن. جماعت احمدیہ کی خالصتاً مذہبی تنظیم ہے. مرزا ناصر احمد کہتے ہیں پیورلی ریلیجس آرگنائزیشن، اسی کے الفاظ کو دہراتے ہیں. ہاں بالکل، صرف خصوصی طور پہ خالصتاً مذہبی تنظیم ہے بس. تو مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں پیورلی ریلیجس آرگنائزیشن. دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. واٹ آر دا فنکشنز
that this organization performs. کہتے پھر یہ جو تمہاری آرگنائزیشن ہے یہ کیا کام کرتی ہے. I means for propagation of Islam, یعنی اسلام کی کو پھیلانے کے لیے. According to your concept of Islam. تو یہ بختیار پوچھا کہ اگر جو تمہارا ہے کانسیپٹ جو نظریہ ہے تمہارا اسلام کا، اس کے مطابق تم اسلام کی پروپیگیشن کے لیے کیسے تم پرفارم کرتے ہو. تو یہاں پر مرزا ناصر احمد اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں اصل یہ ہے کہ حقیقی اسلام کو قائم کرنے کی کوشش کرنا، تو اسی لیے ہم اس کو دنیا میں لے کر جاتے ہیں. یعنی اسلام کو ہم دنیا میں لے کر جاتے ہیں کیونکہ حقیقی اسلام کو قائم کرنے کی کوشش کرنا ہے. اور ہمارا وہاں مقابلہ ہے عیسائیوں سے زیادہ تر، یعنی عیسائیوں کو مقابلہ ان کے ہوتا ہے، کیونکہ باہر کی دنیا میں سوائے بعض خاص علاقوں کے خصوصاً ویسٹ میں قریباً وہ سارا عیسائی مذہب یا ماننے والے یا لیبر رکھنے والے ہیں. تو ویسے تو مثلا انگلستان ہے، اس میں گرجاؤں کے سامنے فور سیل کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، لیکن کہتے وہ اپنے آپ کو عیسائی ہیں، گرجے بیچ رہے ہیں. اس میں جو بھی آگے سے انہیں خریدتا ہے تو وہ فائدہ حاصل کرتا ہے. دہریاں ہیں بہت سارے، لیکن دنیا ان کو عیسائی کہتی ہے. یعنی انگلستان ساری قوم کا مذہب عیسائی ہے. یہ میں ساری ان کی تفصیل پڑھ رہی ہوں. دہریاں ہیں بہت سارے، لیکن دنیا ان کو عیسائی کہتی ہے. یعنی انگلستان ساری قوم کا مذہب عیسائی ہے. ہمارا وہاں دہریت کے ساتھ بھی مقابلہ ہے. یہ میں نے اس لیے تمہید باندھی ہے. اور جو عیسائیت کو سچا سمجھتے ہیں آج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت ان پر پوری طرح واضح نہیں ہوئی اور آہستہ آہستہ کچھ کھلا ہے. اس واسطے میں نے پوری طرح کہہ دیا ان کو. ہم یہ بتاتے ہیں کہ اتنا حسین مذہب اسلام اتنا احسان رکھنے کی طاقت یہ تعلیم رکھتی ہے، تو یہ ہمارا کام ہے. اور اس سے دو اس وقت نتیجے نکل رہے ہیں. ایک وہ کہ ایک وقت میں بالکل سمجھتے نہیں تھے اور اتنی گندا ذہنی سے کام لے رہے تھے اسلام کے خلاف بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی. اس میں بڑی کمی آ گئی ہے. ہاں، کمی تو جگہ ابھی تک ابھی نہیں آئی ہے. اس زمانے میں کمی پتہ نہیں کیسے آ گئی تھی. اور دوسرے یہ کہ ان میں بہت سارے اسلام لے آئے. اور ڈنمارک میں ایک نو مسلم ہے، اس نے قرآن کریم کا ڈینش زبان میں اسلام لانے کے بعد عربی سیکھی اور ترجمہ بھی کیا. تو صحیح اسلام اور صحیح اسلام سے میری اس سے زیادہ کوئی مراد نہیں جس کو میں صحیح اسلام سمجھتا ہوں نیچرلی. تو اب یہ صحیح اسلام بار بار کہہ رہے ہیں، حقیقی اسلام کہہ رہے ہیں، لیکن ساتھ ڈر بھی رہے ہیں کہ یہ کہیں پکڑ نہ لیں کہ تم صحیح اسلام کہاں سے لے کر آئے ہو. تو ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ تو صحیح اسلام سے میری اس سے زیادہ کوئی مراد نہیں جس کو میں صحیح اسلام سمجھتا ہوں. یعنی کہ میرا جو ہے نظریہ تھوڑا تم سے ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، اس لیے تمہارا بھی صحیح اسلام ہوگا، لیکن جو میرا آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ جس کو میں صحیح اسلام سمجھتا ہوں نیچرلی وہ. تو مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں دیٹ از دا مین فنکشن، کہ یہ ہے تمہارا خاص جو کام ہے، بنیادی کام یہی ہے تمہارا. تو مرزا ناصر احمد کہتے ہیں ہاں دیٹ از دا مین فنکشن. اور اس کے مطابق یہاں دوسری کرولری آ جاتی ہے. یعنی یہ میرا کہتے ہیں کہ ہاں مین کام یہی ہے، ہمیں ان کو اسلام کے بارے میں ہم بتاتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر نتیجتاً کرولری آ جاتی ہے کہ مطلب اس کے بعد جو نتیجہ اس کے ضمن میں ایک اس کے ریزلٹ آف دیٹ جو آ جاتا ہے اس کے نتیجے کے طور پر، وہ دوسری بات جو آ جاتی ہے وہ ہے کہ احباب جماعت احمدیہ کی تربیت کرنا. کیونکہ اسلام کے جتنے احکام ہیں سینکڑوں، کہتے ہیں ہمیں بانی ہے سلسلہ جماعت احمدیہ نے کہا کہ قیامت کے دن قرآن کریم تمہارے اوپر قاضی ہوگا. قرآن کریم کے 700 احکام میں سے کسی حکم کی بھی خلاف ورزی نہ کرنا تاکہ خدا تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکو. تربیت اور تبلیغ دو چیزیں ہو گئی ہیں. تو اب یہاں پر ساتھ ایک چیز ایڈ کر رہے ہیں کہ ہم تربیت بھی بہت کرتے ہیں لوگوں کی، اور تربیت اور تبلیغ یہ دو چیزیں جو ہیں وہ ہم بہت کرتے ہیں. یہاں پر میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہاں پر مرزا ناصر احمد صاحب بتا رہے ہیں اسلام کی جو ہیں کہ 700 احکام میں سے جو ہے وہ ہمیں کہا ہے بانی جماعت احمدیہ نے کہ قرآن کریم کے 700 احکام میں سے کسی حکم کی بھی خلاف ورزی نہ کرنا.
تو بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ان کی ہم زندگی دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے احکام کی کو چھوڑتے تھے اور کتنے احکام کی پیروی نہیں کرتے تھے اور کتنوں کی نہیں کرتے تھے. میں یہاں پر کچھ حوالے لگانا چاہتی ہوں. تو ابھی آپ کو وہ میں حوالے تھوڑے 2-3 حوالے میں یہ لگا دیتی ہوں. 1 منٹ. دیکھیں ان حوالہ جات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اپنے بیٹے نے یہ بتایا ہے کہ جو لوگ ہیں جو ان کے قریبی تھے، جو ان کے ماموں تھے ان کے بیٹے کے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی اعتکاف نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، تسبیح نہیں رکھی، اور یعنی کبھی صدقہ نہیں کھایا، زکوٰۃ نہیں کھائی لیکن نذرانہ اور ہدیہ قبول فرماتے تھے. یعنی سب لوگوں میں چونکہ مشہور تھا کہ وہ لوگوں سے پیسے چندے لے کے کھاتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ صدقہ نہیں کھایا اور زکوٰۃ بھی نہیں کھاتے تھے، یہاں نذرانہ اور ہدیہ جو ہے وہ قبول کر لیتے تھے. اور پیر بھی ان کو کہتے تھے. ان کو پیروں کی طرح مسلح اور خرقہ نہیں رکھا، لیکن ویسے جو ہے وہ نمازوں کے اوپر آگے بھی ایک حوالہ ہے. اب دیکھیں وہ امام تھے اور امامت نہیں کراتے تھے. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ پنج درود وظائف، 5 سورہ، دعائے گنج رش، درود تاج، حزب البیر، دعائے سریانی وغیرہ نہیں پڑھتے تھے. اکثر عرض کرتا ہے کہ ویسے چلہ ضرور کیا ہے انہوں نے. اب چلہ دیکھا جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چلہ نہیں کیا. اب چلہ کشی کرنا 40 دن کے لیے، ویسے اعتکاف نہیں کرنا 10 دن کا جو کہ سنت ہے. تو پھر یہ تو معتکفین کے بارے میں تو قرآن مجید میں بھی عظمت ان کی بیان ہوئی ہے کہ اعتکاف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والیاں، عورتوں کے بھی اعتکاف کرنے کو بڑا اچھا کہا گیا ہے. ان کی بڑی عظمت بیان ہوئی ہے، ان کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اعتکاف کرنے والے مرد اور اعتکاف کرنے والی عورتیں. تو مرزا صاحب تو کبھی اعتکاف کیا ہی نہیں، یعنی کبھی بھی نہیں اعتکاف کیا، 10 دن کا اعتکاف نہیں کیا، اور چلہ یہ 40 دن کا کر لیتے تھے. یہ کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تو نہ ہوئی. اچھا، میں آگے یہاں جہاں پہ میں نے یہ چھوڑا تھا اس کو ریڈ کرنا، وہیں سے میں یہ پیج نمبر 18 ہے، وہاں سے میں سٹارٹ کرتی ہوں. پھر مسٹر یحییٰ بختیار ان کو پوچھتے ہیں، سر وین یو کنورٹ دیز پیپل یو شوڈ اسٹیبلش مشنز فار دس پرپز آل اوور دا ورلڈ. تو کہتے ہیں کہ جب تم ان کو چینج کرتے ہو ان لوگوں کو، تو پھر وہاں پہ کہاں پہ ان کو بلاتے ہو یا کرتے ہو؟ کوئی ظاہر ہے کوئی مشنز وغیرہ اسٹیبلش کیے ہوں گے تم لوگوں نے، اور ساری دنیا میں، اگر ساری دنیا میں ایسے کر رہے ہو تو مرزا ناصر احمد نے کہا ہے پریکٹیکلی، ہاں عملی طور پر، مطلب کہ ہاں نہیں کہا لیکن پریکٹیکلی بس بولا ہے. تو مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں، ناؤ کین یو گیو اس این آئیڈیا ایز ٹو ہاؤ مینی on the average every year or every week every month you convert to your faith. کہتے ہیں کہ مجھے کچھ تھوڑا سا آئیڈیا دے دو. یحییٰ بختیار صاحب نے کہا کہ مجھے بتا دو کہ تھوڑا سا آئیڈیا مجھے مل جائے کہ کتنے ہاؤ مینی پیپل، یعنی کہ ایوریج میں کم و بیش کتنے تم کر لیتے ہو پورے 1 سال میں، یا چلو 1 ہفتے میں، یا 1 مہینے میں، تم اپنے اس میں کتنے تم کنورٹ کر لیتے ہو. مرزا ناصر احمد نے کہا کوئی ہم نے وہ نہیں رکھے اعداد و شمار، تو ہمارے پاس نہیں ہے. کتنا یہاں پہ صاف جھوٹ بولا گیا ہے. تو یحییٰ بختیار صاحب کہتے ہیں کوئی ریکارڈ نہیں. وہ سوال کرتے ہیں مرزا ناصر احمد، لیکن بعض ریکارڈ، اب ہاں نہ کا جواب نہیں دیا، آگے اس کو کنفیوز کیا ہے. لیکن بعض ریکارڈ جو بعض حکومتوں نے کسی وقت لیے، اس سے ہمیں تعداد کا پتہ چلتا ہے. مثلا گھانا میں غالباً 1962 میں 1962 میں ایک مردم شماری ہوئی، اور اس مردم شماری میں صرف بالغ مرد و زن کو شمار کیا گیا، نابالغ بچوں کو شمار نہیں کیا گیا. 21-22 لاکھ اڈلٹ پاپولیشن میں وہ اکارڈنگ ٹو in their 168,000 were Ahmadis according to their census report. کہ ان کی تو یہ ہے 21-22 لاکھ تھے وہاں گھانا میں ان کی سینسس رپورٹ کے مطابق. تو اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے، ورنہ ہم مردم شماری نہیں کرتے. تو کہتے ہیں کہ اس طرح ہمیں پتہ تو چل جاتا ہے کہ اتنے ہم لوگ ہو گئے ہیں، لیکن ہم ویسے مردم شماری ہم نہیں کرتے. تو یہ مردم شماری کا دیکھیں کہ یہ
تجنید کا جو شعبہ ہے یہ جب سے لجنہ کی تنظیم قائم ہوئی 1922 سے، تو اس وقت سے تجنید کا شعبہ تو لجنہ میں ہوتا ہے، اسی طرح مردوں میں بھی ہوتا ہے، خدام میں بھی اور انصار میں بھی، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس میں آپ لسٹ بناتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں اس ایریا میں، ہر ایک اپنے اپنے محلے اور ایریے کے نام اور ان کی تعلیمی کوائف بھی بلکہ لکھتا ہے تاکہ یہ تعلیمی طور پر بھی آگاہ ہو سکیں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو نام اور ان کے گھر کی فیملی کے لوگ اس میں آتے ہیں، اور یہ شروع سے ہے جب سے یہ تنظیمیں علیحدہ علیحدہ قائم ہوئیں۔ لیکن یہاں پر انہوں نے کہا کہ اچھا، وہ کہتے ہیں یحییٰ بختیار کہتے ہیں ٹو بیزی، بہت زیادہ بیزی ہیں، تو پھر انہوں نے یہ بھی پوچھا، مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں یہ تبلیغ کا کام آپ کا زیادہ پاکستان میں ہے یا انڈیا میں ہے یا باہر ہے؟ مرزا ناصر احمد کہتے ہیں ہم آواز تو ہر جگہ دیتے ہیں بڑے پیار اور محبت کے ساتھ، اور پچھلے کوئی 20 سال سے پاکستان سے باہر اسلام کی طرف زیادہ توجہ ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو کوئی توجہ نہیں اسلام کی، وہاں باہر جو ہے نا پاکستان سے پچھلے 20 سال سے وہ اسلام کی بہت توجہ ہو رہی ہے باہر کے ملکوں میں، اور اسلام کی مقبولیت پھیل رہی ہے۔ اچھا، مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں could you please tell us how many have been converted in Pakistan in the past 20 years of so کہتے ہیں اچھا مجھے بتا دو پاکستان میں پھر پچھلے 20 سال یا اس عرصے میں کتنے کنورٹ ہوئے ہیں تم لوگوں نے کیے ہیں؟ تو پھر مرزا ناصر کہتے ہیں وہ میں نے بتایا ہے نا کہ ہم نے سینسس تو نہیں لی لیکن میرا ذاتی۔ تو مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں ان پاکستان میں، مرزا ناصر کہتا ہے یہاں بھی ہم نے کبھی مردم شماری نہیں کی، تو جو لوگ بیعت میں شامل ہو گئے اور اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، میرے رف اندازے کے مطابق ان کی تعداد، تو ابھی انہوں نے بات مکمل نہیں کی تو یحییٰ بختیار کو پھر لگا کہ وہ اس کا مطلب نہیں سمجھے سوال کا، تو پھر کہتے ہیں نو، مسٹر یحییٰ بختیار بولتے ہیں نو سر، آئی ایم ناٹ آسکنگ دا پاپولیشن، آئی مے کم ٹو دیٹ دا کنورٹس۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پاپولیشن تمہاری نہیں، مردم شماری نہیں میں پوچھ رہا، میں تو کنورٹس پوچھ رہا ہوں، جو آئے ہیں تمہارے مذہب میں ان کی میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ کتنے ہیں۔ تو مرزا ناصر احمد کہتے ہیں ہاں اس کا کچھ نہیں پتا، ہاں وہ تو نہیں مجھے کہتے پتا۔ تو مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں کنورٹس کا میں کہہ رہا ہوں، آپ نے 20 سال میں کتنے کنورٹ کیے؟ مرزا ناصر احمد ہمارے پاس کوئی حساب نہیں جناب یحییٰ بختیار، کوئی حساب نہیں، کوئی ریکارڈ بھی نہیں۔ مرزا ناصر احمد نہیں جناب یحییٰ بختیار، ہر احمدی آپ کی جماعت کا ممبر بنتا ہے تو ممبرشپ کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا؟ تو مرزا ناصر احمد نہیں، یعنی اس کو ہم کوئی کارڈ دیں آئیڈینٹی یا اس طرح نہیں ہے، یہ مرزا ناصر احمد نے کہا۔ یحییٰ بختیار کہتے ہیں رجسٹر بھی نہیں رکھتے اس کا؟ مرزا ناصر احمد اس کا رجسٹر میرے علم میں نہیں ہے، یعنی اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو اور کس کے علم میں ہوگا، لیکن بہرحال یہاں پہ وہ صاف جھوٹ بول دیتے ہیں، اس کا رجسٹر میرے علم میں نہیں ہے، لیکن وہ بیعتیں کرتا ہے، جو شخص بیعت کر لیتے ہیں، اس طرح بعض لوگ تو دستی بیعت کر لیتے ہیں، اکثر جو ہیں وہ ویسے بیعت فارم فارم پر لکھ کر کرتے ہیں، لیکن اس کی کاؤنٹنگ کبھی کی گئی ہو یہ میرے علم میں نہیں ہے، یعنی تعداد نہیں بتانا چاہ رہے تھے تو بس ادھر ادھر کی پھر وہ بتا رہے ہیں ان کو کہ یہ میرے علم میں نہیں، وہ علم میں نہیں۔ تو پھر یحییٰ بختیار کہتے ہیں سر ڈو یو ٹیک انٹرسٹ اور یور پارٹی آئی مین ان پولیٹکس آلسو اور یو کیپ اوے فرام پولیٹکس؟ تو مرزا ناصر احمد کہتے ہیں تھینکس گاڈ نو، کہ نہیں توبہ کرو ہم تو بالکل بھی نہیں پولیٹکس میں حصہ لیتے۔ مسٹر یحییٰ بختیار کہتا ہے یو ڈونٹ ٹیک اینی انٹرسٹ، تمہیں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے؟ تو مرزا ناصر احمد کہتے ہیں وی ڈونٹ ٹیک اینی انٹرسٹ، ہمیں کوئی اس میں دلچسپی۔ پھر کہتے ہیں مرزا ناصر احمد لیکن یہاں کنفیوژن نہ ہونا چاہیے، یعنی جو احمدی ہے وہ اپنے حلقہ انتخاب میں مسٹر یحییٰ بختیار ایز اے جماعت آئی ایم آسکنگ، وہ کہتے ہیں میں تو جماعت کے طور پہ پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کسی پارٹی وغیرہ میں، پولیٹکس میں؟ تو مرزا ناصر احمد کہتے ہیں ہاں ایز اے جماعت ہمارا کوئی پھر چھوڑ دیتے ہیں بات۔ مسٹر یحییٰ کہتے ہیں
Everybody is a voter. They can contest election. I know that. But as a Jamaat, Mirza Nasir Ahmed, as a Jamaat, پھر چھوڑ دیتے ہیں بات کو. مسٹر یحییٰ بختیار, ایز اے جماعت یو ڈونٹ پارٹیسپیٹ ان پولیٹکس. کہتے ہیں تم جماعتی طور پہ کسی پولیٹکس میں حصہ نہیں لیتے. مرزا ناصر احمد, بالکل قطن نہیں. جی, تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیاسی جماعت میں کسی کو شامل ہونے کا کچھ بھی ہمیں شوق نہیں ہے, اور کہتے ہیں کہ شکر خدا کا ہم کسی بھی سیاسی پارٹی میں شامل نہیں. تو پھر آگے مرزا صاحب کہتے ہیں بالکل قطن نہیں. ان کو جواب دیتے ہوئے یحییٰ بختیار صاحب کو جواب دیتے کہتے ہیں بالکل قطن نہیں. ہم نے آج تک کسی سیاسی منشور کا یا کسی آدمی کو کھڑا کرنے کا سوچا بھی نہیں جماعت کی نمائندگی کرنے کے لیے, نہ یہاں نہ دنیا کے کسی بھی ملک میں. یحییٰ بختیار پھر پوچھتے ہیں, سر کین پالیٹکس بی سیپریٹڈ فرام ریلیجن ان اسلام؟ کہ جناب یہ بتائیں کہ اسلام میں سیاست جو ہے وہ ریلیجن سے علیحدہ ہو سکتی ہے؟ تو مرزا ناصر احمد کہتے ہیں ان این انڈیویجول لائف نو, کہ انفرادی طور پر کسی کی زندگی میں نہیں, یعنی کہ ایک فرد کی زندگی میں تو نہیں. جو پولیٹکس جو ہے وہ اسلام سے علیحدہ نہیں ہو سکتی. تو اور پھر خود ہی کہتے ہیں یعنی ایک فرد کی زندگی سے تو سیاست کو مذہب سے الگ نہیں کیا جا سکتا. تو یحییٰ بختیار صاحب کہتے ہیں بٹ ایز اے کولیکٹیو باڈی, مسلم باڈی, اٹ کین بی. مرزا ناصر احمد کہتے ہیں کولیکٹیو میں تو وہ اٹ ڈپینڈس what type of organization is. اگر یہ کوئی ایسی آرگنائزیشن ہے جو کہتی ہے کہ ہم نے صرف یتامہ کا خیال رکھنا ہے, تو نہ اس کو پولیٹکس سے کوئی تعلق ہے, نہ اس کو اسکول کھولنے سے کوئی تعلق ہے, نہ طبی مراکز کھولنے سے تعلق ہے. اٹ ڈپینڈس آن نیچر آف آرگنائزیشن. تو دیکھیں یہاں پر انہوں نے ان کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے صرف یہ پوچھا تھا کہ انڈیویجول کا آپ نے بتا دیا ہے, تو کولیکٹیو کا بھی بتائیں کہ آن دا ہول ایز اے جماعت آپ سیاست کو مذہب سے علیحدہ رکھتے ہیں کہ نہیں. تو اس کا یس اور نو میں جواب دینے کی بجائے انہوں نے کہا کہ آرگنائزیشن اگر ایسی ہے, اگر وہ ڈپینڈز آن آرگنائزیشن, یعنی کہ کوئی پارٹی اگر ہو تو اس کا حق ساتھ ہم دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. اپنے بارے میں بتانے کی بجائے کہ ہمارا کیا کولیکٹیولی ارادہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی سیاسی پارٹی کو یا کسی بھی منشور کو سپورٹ کریں. انہوں نے کہا کہ ایسی آرگنائزیشن جو کہتی ہے کہ ہم نے صرف یتامہ کا خیال رکھنا ہے, یہ تو پازیٹیو ہے, لیکن پھر نیگیٹیو ہی لگا دیا ہے, صرف یتامہ کا خیال رکھنا ہے تو نہ اس کو پالیٹکس سے کوئی تعلق ہے. یہ اب آرگنائزیشن اور پالیٹکس پارٹی کو کمبائن کر کے کہہ رہے ہیں, نہ اس کو اسکول کھولنے سے کوئی تعلق ہے, نہ طبی مراکز کھولنے سے تعلق ہے. تو پھر اس کا جواب نہیں دیا کہ سو وٹ, لیکن کہتے ہیں اٹ ڈپینڈز آن نیچر آف آرگنائزیشن. یہ اس آرگنائزیشن کی جو بھی کیسا وہ کام کرتی ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کیا ڈپینڈ کرتا ہے؟ ابھی بھی سوال کا جواب نہیں دیا کہ کیا پھر بھی تم لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو, اس کا کوئی جواب نہیں دیا. تو یہاں پر یہ انہوں نے کہہ دیا, حالانکہ یہ جو میں تھوڑا سا تبصرہ اس پہ کرنے لگی ہوں کہ 1971 میں بھٹو کو سپورٹ کرنے کا جو حکم تھا وہ جماعتی طور پر آیا تھا, اور جب یہ حکم آیا تو پیپلز پارٹی کے جھنڈے جو ہیں وہ احمدی گھرانوں میں بنائے گئے, پوسٹر خداموں نے لگائے جس میں میرے بھی بھائی شامل تھے, مجھے یاد ہے. اور الیکشن ڈے جو تھا اس دن ہر جو احمدی جو ہیں انہوں نے ڈیوٹیاں دیں پولنگ سٹیشن پر, اور سارے احمدیوں نے نہیں, لیکن جو بھی کر سکتے تھے احمدی عورتوں نے, میرے گھر کے مجھے یاد ہے میری سسٹرز وغیرہ, انہوں نے ڈیوٹیاں دیں پولنگ سٹیشنوں پر جا کر. اور یہ جو ہیں یہ سب حقیقت جو سارے احمدی جانتے ہیں کہ کتنا بھٹو کو سپورٹ کیا تھا 1971 کے
جو کہ الیکشن میں، اور خود ان کی طرف سے یہ حکم آیا تھا. تو لیکن یہاں پر یہ کیسے غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں کہ ہم نہیں کسی کو سپورٹ کرتے. تھینک گاڈ ہم بالکل سیاست کے اندر ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ ناٹ اونلی یہ بھی بتایا کہ باہر کے ممالک میں بھی کسی کو ہمیں کچھ بھی اس چیز سے تعلق نہیں ہے. حالانکہ باہر کے ابھی یو کے میں ہی یہ جو کامران خان، کیا اس کا نام تھا، عمران خان شاید، نہیں عمران خان نہیں، اسی طرح کا نام تھا، جو پکڑا گیا ہے لونڈے بازی کے جرم میں. یہ جو ویسٹ یارک شائر میں کی کانسٹیٹیوشن میں کام کرتا تھا، کانسٹیٹوینسی میں. اور اس نے، اور اس کے علاوہ بھی جو لنڈن میں بھی ہیں ایک دو جو احمدی ہیں اور وہ پالیٹکس میں ہیں. تو پاکستان کی بھی پالیٹکس میں ان کا بڑا ہاتھ رہا ہے، اور سر ظفر اللہ خان کو کون نہیں جانتا. اور بہرحال یہ وہ تو چلو انڈیویجول ہے کہ چلو ان کو انٹرسٹ ہوا وہ بن گئے، لیکن ان کی یہی ہے خواہش کہ بھی اندر گھس کے تو ہم اپنا جو کام ہے وہ نکلوانے کے لیے ہم اس کو بالکل سپورٹ کرتے ہیں. اور کیوں سر ظفر اللہ خان کو اتنا سپورٹ کیا جاتا ہے، اتنا ان کو ایک بڑا بگ آئیکن کے لحاظ سے ان کو سمجھا جاتا ہے، مثالیں دی جاتی ہیں ان کی زندگی کی کہ وہ بڑی، انہوں نے ان کے ذریعے سے کتنے کام نکلوائے انہوں نے جماعت کے، خلیفہ ثانی کے زمانے میں اور خلیفہ ثالث کے زمانے میں بھی. تو اس طرح سے یہ ان کو بڑا اس میں دلچسپی ہوتی ہے کہ پولیٹکس میں جائیں اور اس طرح سے ہم جماعت گورنمنٹ کے کاموں میں اپنا جو کام ہے وہ نکالیں. مسٹر یحییٰ بختیار، ناؤ آئی ول پٹ اٹ مور بلنٹلی، کہتے ہیں اب میں زیادہ واضح طور پہ تمہیں پوچھتا ہوں، سر از خلیفہ ان اسلام ناٹ آلسو ہیڈ آف دا اسٹیٹ، ہیڈ آف دا گورنمنٹ ان اسلام؟ اسلام میں تو خلیفہ جو ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا گورنمنٹ کا بھی ہیڈ نہیں ہے، جیسے کہ پاسٹ میں ہوتا رہا؟ مرزا ناصر احمد کہتا ہے یہ بڑا اہم سوال ہے. میں خوش ہوں آپ نے مجھ سے کر لیا. میں اپنا عقیدہ آف کورس بتاؤں گا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد کا جو زمانہ ہے، اب یہاں سے ایک نیا سوال شروع ہوتا ہے. اس لیے یہیں پر ہم نے آج 21 پیجز کرنے تھے، تو آج 21 پیجز تک ختم ہوتا ہے، اور باقی انشاءاللہ باقی ہمارا تبصرے کا پروگرام جاری رہے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم.